खुदावंद यसु मसीह के नाम में मैं आज सुबह आप सबको सलाम कहता हूँ और खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि फजल टीवी की वसातत से मैं आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। इनका निहायत शुक्रगुजार हूँ, इनकी टीम का, इनके इस खिदमत का जो ये कर रहे हैं, और इसके लिए खुदावंद का शुक्र हो और खुदावंद के नाम की तारीफ़ हो। और मैं खुदा के कलाम को शेयर करने से पहले आपके साथ अपना मुख्तसर तारुफ भी करवाना चाहता हूँ। मेरा नाम अमजद इनायत है। पास्टर की खिदमत मैं सर अंजाम दे रहा हूँ। मेरे चर्च का नाम ग्लोरी प्लेस है, जो बीडन रोड, कूपर रोड भी जिसे कहते हैं, उस पर वाक़या है। और खुदावंद का शुक्र है कि शुमाली इलाका जात के अंदर हम खुदा की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और खुदा अपने जलाल के लिए हमको इस्तेमाल कर रहा है। आएँ आज खुदा के कलाम में से मैं आपके हुजूर एक बड़ा ज़रूरी, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि खुदा की पहचान इंसान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। खुदा की पहचान के बग़ैर जो है हम कुछ नहीं कर सकते। खुदा की पहचान जो है ये हर फ़र्द बशर के लिए ज़रूरी है, क्योंकि खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि खुदा का कलाम बड़े वाज़े तौर से खुदा की पहचान की ज़रूरत को ज़ाहिर करते हुए जो है रसूलों के ज़रिया से, नबियों के ज़रिया से और अपने खादिमों के ज़रिया से बहुत से अल्फाज और जुमले खुदा की हुजूरी की तहरीक से जो है वो हमें देता है, जिसकी वजह से हम उसके कलाम में से इस ज़रूरत को, इस अहमियत को समझ सकते हैं कि खुदा की पहचान इंसान के लिए किस कदर ज़रूरी है। और खुदा के कलाम में चंद अल्फाज जो नबियों ने, रसूलों ने कहे, वो भी मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। जिस तरह यसाया जो है ये 66वें बाब के अंदर खुदा के बारे में कहता है कि आसमान मेरा तख्त और ज़मीन मेरे पाँव की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे। और जिस तरह पौलुस रसूल कहता है कि वाह खुदा की हिकमत और दौलत और इल्म क्या ही अमीक है, उसके फ़ैसले किस कदर अदराक से परे और उसकी राहें क्या ही बेनिशान है। खुदावंद की अक्ल को किसने जाना और कौन उसका सलाहकार हुआ, और किसने उसको जो है वो कुछ दिया जो उसे दे सके। और कहता है कि खुदा जो अजीब मशीर है, जो अजीब काम करता है, ये खुदा के कलाम के ज़रिया से, रसूलों की वसातत से, नबियों की वसातत से, खुदा के कलाम के खादमीन की वसातत से हमें ये अल्फाज और जुमले मिलते हैं। और बहुत से तजर्बात के ज़रिया से हम देखते हैं जो उनकी ज़िंदगी के अंदर भी हो गुज़रे, जिस पर वो साबित कदम रहे। और इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह एक ही थी कि उनको भी खुदा की पहचान कामिल तौर से हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो खुदा के साथ साथ चलते रहे, खुदा के साथ साथ जो है ज़िंदगी गुजारते रहे, उसके हुक्मों को मानते रहे, उसके साथ जो है साबित कदमी से चलते रहे। और ये तमाम वजूहात जो हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की पहचान की वजह से है। जिसको खुदा की पहचान नहीं होती वो डगमगाता है, वो लग़ज़िश ज़दा होता है, उसकी ज़िंदगी में ठहराव नहीं होता, पुरएतमादियत नहीं होती। लेकिन जिस शख्स को खुदा की पहचान मिल जाती है
وہ روح میں باطن میں آزاد ہو جاتا ہے اور ہر ایک گناہ پر بھی غالب آتا ہے۔ اس کی زندگی سے ایک عجیب قسم کی پر اعتمادیت جھلکتی ہے جو دوسروں کو بھی متاثر کرتی ہے اور دوسروں کی زندگی کے لیے جو ہے وہ انسپریشنز کا باعث بنتی ہے، گواہی کا باعث بنتی ہے، جو ہے انہیں تقویت دینے کا باعث بنتی ہے، ان کے لیے بھی جو ہے وہ کثرت سے حکمت اور دانائی اور برکتوں کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے خدا کی پہچان ہونا انتہائی ضروری ہے، جس کے ذریعہ سے ہم اس افراتفری کی دنیا کے اندر سروائیو کر سکتے ہیں، اس کے اندر ہم چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں اور پر اعتمادیت کے ساتھ رہ سکتے ہیں، کیونکہ اس دنیا کے اندر اگر خدا کی پہچان کوئی نہیں رکھتا تو وہ اس دنیا کو فیس نہیں کر سکتا، اس کی مشکلات کو فیس نہیں کر سکتا، اس میں چلنے والی تمام زندگی میں وہ ناکام رہے گا، فیلئرز ہوں گے اس کے آگے۔ لیکن جو خدا کی پہچان رکھتا ہے وہ پانیوں پر چلتے ہیں، جو خدا کی پہچان رکھتا ہے وہ سمندروں کو چاک کرتا ہے، جو خدا کی پہچان رکھتا ہے وہ شیروں کی ماندوں میں بھی کھڑا رہتا ہے، جو خدا کی پہچان رکھتا ہے وہ عجیب خدا کو عجیب طور سے اس کے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ حقیقت میں خدا کی پہچان انسان کے لیے بہت بڑے معنی رکھتی ہے، بڑی اہمیت کی حامل ہے، جسے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کی جنریشنز جو ہے وہ اگنور کر رہی ہے۔ خدا کی پہچان انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ہر ایک بڑے بڑے کام کرنا چاہتا ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ میں سب سے نمایاں نظر آؤں، میری پر اعتمادیت پرکشش ہو، میری زندگی، میری گواہی، میرا مستقبل جو ہے وہ برائٹ ہو۔ اس کے لیے ہمیں خدا کی پہچان کی ضرورت ہے، کیونکہ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، اس نے کہا تھا کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر کس قدر ضروری ہے خدا کے ساتھ ہونا، اور جب اس کے ساتھ ہوں گے تو ہی اس کی حقیقی پہچان ہمیں مل سکتی ہے، ادروائز ہمیں اس کی پہچان نہیں مل سکتی۔ آئیں ہم اس کے لیے سنجیدہ ہوں، کیونکہ خدا کی پہچان ہمارے لیے نہایت ضروری ہے، اور خدا خود کہتا ہے کہ میں اول و آخر ہوں، میں ابتدا و انتہا ہوں، میں لا تبدیل ہوں، میں زندہ خدا ہوں، میں دروازہ ہوں، میں نور ہوں۔ بہت سے فکرات یسوع مسیح کے ذریعہ سے ہم سنتے ہیں، اس کے اپنے منہ سے، جو ہمیں تقویت دیتے ہیں اور اس کی پہچان کے بارے میں ہماری روح جان بدن کے اندر جو ہے اہمیت اور انٹرسٹ پیدا کر دیتے ہیں کہ ہمیں اس زندہ خدا کو یقیناً جاننے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر پھر بھی ہم اپنے دل سخت کرتے ہیں تو پھر ہمیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کی پہچان میں آگے بڑھ رہے ہیں یا نہیں، یا ہم وہیں پر کھڑے ہیں اور ہماری زندگی سود مند ہے یا نہیں۔ آئیں ہم خدا کی پہچان کے بارے میں جو ہے جانیں۔ خداوند زندہ خدا ہے، اس کی پہچان نہایت ضروری ہے۔ ذرا رومیوں کے خط میں سے ہم اس کی پہچان کے بارے میں جو پولس رسول کہہ رہا ہے اندازہ لگاتے ہوئے اس کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ پہلے باب کے 28ویں آیت میں وہ یوں کہتا ہے، اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالہ کر دیا۔ یعنی خدا کی پہچان جو ہے وہ ہمیں اخلاق میں حکمت سے بھر کر جو ہے وہ مضبوط کر دیتی ہے، اور خدا کی پہچان کے ذریعے ہی ہم اخلاقی زندگی میں جو ہے وہ بہتر طور پر کام کر سکتے ہیں اور دوسروں کے لیے برکت، تازگی اور انسپریشنز کا باعث بن سکتے ہیں۔ اسی لیے خدا کو پہچاننا
انتہائی ضروری ہے۔ غالباً حزقیل کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ خدا کی پہچان جو پا لیتے ہیں وہ تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے۔ تو خدا کی پہچان کس قدر ضروری ہے انسان کے لیے، اس لیے ہمیں خدا کی پہچان کے لیے سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ آج کلیسیا خدا کی پہچان کے لیے سنجیدہ نظر نہیں آتی، روایتی عبادتیں کرتی ہے، روایتی طور پر اپنے آپ کو سرگرم رکھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن خدا کی پہچان جس کے اندر آ جاتی ہے وہ اس کی حضوری کا بھوکا اور پیاسا ہو جاتا ہے، اور پھر وہی خدا اس کے بدن کے اندر جسے وہ اپنا مقدس کہتا ہے وہ اس کے اندر آ کر ڈیویلپ کرتا ہے، اس کے اندر آ کر رہتا ہے، اس کے ساتھ سکونت کرتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی رفاقت اور شراکت ہوتی ہے، اور اسی کو اپنے بڑے بڑے ایکسپیرینسز، تجربات وہ دیتا ہے جس کی بنیاد پر وہ اس مشکل زندگی میں سروائیو کر سکتا ہے، اور پھر وہ مشکلات میں کھڑا رہتا ہے۔ جس طرح پطرس جسے چٹان کہا گیا تھا وہ کھڑا رہا، وہ جب اس نے خدا کو جان لیا حقیقی طور پر، پھر اس نے کبھی اس کا انکار نہ کیا، اور وہ خدا کے ساتھ مخلص رہا، حتیٰ کہ اس نے اس کے لیے شہادت بھی آخر میں برداشت کی۔ تو خدا کی پہچان انسان کے لیے کس قدر ضروری ہے، اور خدا کی پہچان انسان کو جو ہے وہ میک کرتی ہے، وہ تعمیر کرتی ہے، ایک ایماندار کی زندگی کو پرکشش بناتی ہے۔ اس لیے ہمیں ہر اعتبار سے، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ جو ہے اپنے خدا کو جاننے کی ضرورت ہے۔ کسی نے بڑا خوبصورت ایک جملہ اس کی پہچان کے بارے میں کہا کہ خدا کو جاننے کے لیے ہمارے لیے یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ بڑی مختصر ہے، اس کے لیے جو ہے ہمیں ابدیت کی ضرورت ہے۔ تو خدا جو لامحدود ہے، جس کے بارے میں یسایہ جیسے پہلے میں نے کہا، وہ کہتا ہے آسمان اس کا تخت اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے، اور وہ قہر کرنے میں بھی دھیما۔ یہ خدا کے کلام کے الفاظ، اس کا انٹروڈکشن خود کلام دے رہا ہے۔ اس لیے ہمیں خدا کے کلام میں سے جان لینا چاہیے کہ خدا کی پہچان انسان کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ہر ایک شخص کو سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے، خاص طور سے چرچ کو، مسیحی کمیونٹی کو جو ہے وہ اس پیج پر آنے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کو جانیں، ورنہ ہماری کمیونٹی، ہماری قوم جو ہے وہ متزلزل رہے گی، کمزور رہے گی، پر اعتمادیت نہیں ہوگی، اور ہم اس دنیا کی مشکلات کو فیس نہیں کر سکتے، کیونکہ جسم میں ہوتے ہوئے جو ہے ہم انتہائی کمزور ہیں۔ اور اگر ہم اسی رومیوں کے خط کے 7ویں باب کو پڑھیں تو پولس رسول جو ہے وہ انسان کی کشمکش کے بارے میں کہتا ہے، انسان کی کمزوری کے بارے میں بتاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ انتہائی کمزور ہے۔ اس لیے ہمیں جو ہے اپنی کمزوری کو جانتے ہوئے، اپنے جسم کی کمزوری کو اور محدودیت کو جانتے ہوئے ہمیں خدا کی پہچان کی اشد اور شدید ضرورت ہے، اور ہم اس کے بارے میں سنجیدہ ہوں، ورنہ ہماری جنریشنز جو ہیں، موجودہ جنریشنز اور آنے والی جنریشنز جو ہیں، وہ فیلیئرز کا شکار ہوں گی۔ اگر ہم میں خدا کی پہچان ہوگی بھرپور طور سے، تو آنے والی جنریشنز بھی ہمارے ذریعہ سے خدا کی پہچان میں آگے بڑھ سکتی ہے اور کامل طور سے ترقی کر سکتی ہے۔ اس کے بغیر ہم کبھی بھی کامل نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے لیے خدا کی پہچان جو ہے، اس کے سورس بھی خدا نے خود ہی مہیا کیے، کیونکہ اس کی پہچان لامحدود ہے، اور اس کی پہچان کے لیے اس نے انسان کی محبت میں اپنے جو ہے وسائل بھی بخشے ہیں جن پر ہم غور نہیں کرتے، اور خدا کی پہچان سے ہم جو ہے وہ
درگزر نہیں کر سکتے، اس کو جان نہیں سکتے۔ اس لیے ہمیں ان وسائل کو اگنور نہیں بلکہ ان وسائل کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑا وسیلہ، اگر اسی چیپٹر کا آپ 16ویں آیت کا مطالعہ کریں، پہلے باب کی 16ویں آیت اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے انجیل کے بارے میں۔ پولس رسول کہتا ہے کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے، پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ یعنی خدا کا کلام جو نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ اس لیے ہمیں اس بڑے وسیلے کو جو بڑی محبت کے ساتھ تقریباً 1600 سال میں لکھا گیا، اس زندہ کلام کو جو لاگوس ہے، جو اپنی قدرت سے اسی لاگوس کو ہر ایک شخص کے لیے ریما بنانے کی قدرت رکھتا ہے، اس کلام کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، جس میں ہمیں ایمان ملے گا اور جس کے ذریعے سے ایمان کی بنیاد پر ہم کھڑے ہو کر خدا کو جان سکتے ہیں اور خدا کو پہچان سکتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کو جو ہے وہ نگلیکٹ کر رہے ہیں، اگنور کر رہے ہیں، اس کو ہم جو ہے خاطر میں نہیں لاتے۔ زیادہ تر لوگ خال بہت کم لوگ جو ہیں وہ خدا کے کلام کے بھوکے اور پیاسے ہیں، اس کے بھیدوں کے، اس کے نوشتوں کے، اس کی نبوتوں کے، اس کے وعدوں کے، اس کے تمام کلام میں بیش بہا وعدے ہیں، بیش بہا جو ہیں اس کے کلام کے بھید اور مکاشفے جو قیمتی ہیں۔ یہی عالم بالا کے وہ خزانے ہیں جو خدا کے کلام کے اندر پنہا ہے، جس کو ہم نہیں جانتے یا جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے مسیحی قوم جو ہے وہ متزلزل ہے، وہ فیلیئرز کا شکار ہو جاتی ہے اور دبی اور سہمی رہتی ہے۔ نہ صرف مسیحی قوم، اگر ہم خاندانوں کو دیکھیں تو وہ بھی جو ہیں پسماندہ ہیں ایمان کے لحاظ سے۔ مسیح کو، خدا کو، یہوہ کو، روح القدس کو جب ہم جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، تو پھر ہم زوال پذیر ہیں، زوال کا شکار ہیں، اور پر اعتمادیت ہم میں کبھی نہیں آ سکتی۔ روح میں ہم زندہ نہیں رہ سکتے، روح میں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ترقی نہیں کر سکتے۔ جو لوگ خدا کو جان جاتے ہیں وہی قوموں کو فتح کرتے ہیں، وہی قبیلوں کے لیے لیڈر ثابت ہوتے ہیں، وہی قوموں اور قبیلوں اور جنریشنز کے لیے جو ہے انسپریشنز کا باعث بن جاتے ہیں، اور خدا کے جلال کو کثرت سے ظاہر کرتے ہیں۔ اس لیے خدا کی پہچان انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور خدا کی پہچان کے اندر اور بڑے اس کے کلام کے اندر وسائل اور بھی، جس طرح اس کے ناموں کے بارے میں لکھا گیا ہے، ایلوہیم، ایل شڈائی، ایڈونائی، اس کے اندر سے ہم اس کی ذات کے بڑے بڑے بھید جان سکتے ہیں کہ وہ کیسا لامحدود اور عجیب خدا ہے، جس کے بارے میں ہمیں ہمیشہ جاننے کے لیے جدوجہد کرنا چاہیے، جاں فشانی کرنا چاہیے، دعا میں اور پرستش میں اور خدا کے الہام کے ذریعہ سے۔ اگر ہم 21ویں آیت کو پڑھیں تو بڑا خوبصورت ہمیں ایک اور وسیلہ بھی نظر آتا ہے خدا کی پہچان پانے کا۔ 21ویں آیت میں وہ کہتا ہے، اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بے وقوف بن گئے۔ غور کیجئے، یعنی جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی پرستش اور شکر گزاری نہ کی۔ یوحنا کی انجیل کے اندر ہم دیکھتے ہیں، وہ کہتا ہے باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں۔
اور ڈھونڈتا کس لیے ہے؟ ڈھونڈتا ان کے ساتھ صرف پکنک منانے کے لیے نہیں، بلکہ انہیں اپنی پہچان کے بڑے بھید دینے کے لیے، انہیں مستقبل میں امپاور کرنے کے لیے، ان کی زندگیوں کو مستقبل کو فیس کرنے کے لیے، جہاں مشکلات ہیں، جہاں افراتفری ہے، جہاں چیلنجز ہیں، ان کو فیس کرنے کے لیے وہ اپنی پہچان دینے کے لیے انہیں ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ان باتوں کے برعکس دوسرے وسائل ڈھونڈتا ہے خدا کے علاوہ، تو وہ فیلیئرز کا شکار ہوتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو بھی تباہ کرتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی جو ہے وہ اچھی گواہی نہیں چھوڑتا۔ اس لیے اگر ہم دنیا کے اندر جو ہے خدا کو، اس کے جلال کو ایگزالٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اس کی پہچان جو ہے وہ پانی چاہیے، جو ہر طرح سے انتہائی ضروری ہے۔ اور یہ بہت بڑا وسیلہ خدا نے جو ہے یہ دیا ہے۔ یعنی خدا کو جان کر ہم مزید کس طرح جان سکتے ہیں؟ مزید اس کی پرستش کرنے سے۔ ہم اسے وقت نہیں دیتے، ہم جو ہے اپنے وقت غیر ضروری کاموں میں صرف کرتے ہیں، ہم اپنے وقت جو ہے وہ ان باتوں میں صرف کرتے ہیں جن کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے جو ہے غالباً رسول ایک جگہ پر کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جسمانی ریاضت کا فائدہ تو ہے مگر روحانی ریاضت کا بہت فائدہ ہے۔ جس طرح خدا نے کہا تھا جب انسان کو اس نے پیدا کیا، کائنات ساری اس نے بنائی، لیکن اس نے کہا اچھا ہے، لیکن جیسے ہی اس نے انسان کو پیدا کیا تو اس نے کہا بہت اچھا ہے۔ اسی طرح رسول جو ہے وہ روحانی ریاضت کے بارے میں، یعنی خدا کو وقت دینے کے بارے میں، تاکہ ہم اسے زیادہ سے زیادہ جان سکیں، پہچان سکیں اور روح میں توانائی حاصل کر سکیں، تقویت پا سکیں۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ جسمانی ریاضت کا فائدہ تو ہے لیکن روحانی ریاضت کا بہت فائدہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بہنوں، بچوں، بزرگوں، خداوند کے ذات کو جاننا انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگرچہ وہ لامحدود ہے، لیکن اس نے اپنی محبت سے جو ہمیں وسائل دیے ہیں وہ بڑی قدرت سے اس نے کریٹ کر کے ہم تک لایا۔ جس طرح بائبل مقدس جو 66 کتابوں کا مجموعہ ہے ہمارے پاس موجود ہے، اس لیے ہمیں خدا کو جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اور اس کے بعد وہ ایک اور بڑی زبردست بات کرتے ہوئے کہتا ہے، ایک اور بڑا خوبصورت وسیلہ 20ویں آیت کے اندر وہ ہمیں بتاتا ہے۔ 20ویں آیت اگر ہم رومیوں کے خط کی پڑھیں تو وہاں پر وہ کہتا ہے، کیونکہ اس کی یعنی خدا کی اندیکھی صفتیں، یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعہ سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں، یعنی کوئی بہانہ نہیں ان کے پاس، کہ اس قدر واضح اور عجیب چیزیں اس نے اس دنیا کے اندر پیدا کر دی۔ جس طرح زبور نویس 19ویں زبور میں غالباً کہتا ہے کہ آسمان جو ہے اس کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے۔ ہمیں یہ وسائل دیے گئے ہیں، فوری وسائل جو ہمیں پیدا ہوتے ہی جو ہے جن کا پتہ لگ جاتا ہے کہ آسمان خدا نے بنایا۔ اگر بچے کو آپ کہیں کہ آپ خدا کو جانتے ہیں تو ہاں وہ کہے گا کہ ہاں اس نے یہ آسمان پیدا کیا ہے، یہ زمین بنائی ہے، یہ فضا قائم کی ہے، اس نے آسمان کو ستونوں کے بغیر جو ہے وہ کھڑا کر رکھا ہے۔ تو یہ بھی ایک وسیلہ ہے، یعنی دنیا کی بنائی ہوئی چیزیں جو خدا کی پہچان ہمیں براہ راست بخشتی ہیں۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کے ذریعہ سے خدا کو جاننے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، اور ان چیزوں کو وہی جان سکتا ہے جو خدا کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، خدا کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اس کی رفاقت میں وہ حکمت پاتا ہے، دانائی پاتا ہے، اس کا ذہن جو ہے وہ کھول دیتا ہے خدا
خدا ابروٹ کرتا ہے اور وہ ان چیزوں کو جان سکتا ہے جو عام انسان جو خدا کی پہچان نہیں رکھتا اس کے ذہن سے باہر ہے۔ وہ دنیا کا تو شاید بڑا نالج رکھتا ہو، وہ پی ایچ ڈیز ہوں، لیکن وہ خدا کی پہچان نہیں پا سکتا، کیونکہ یہ اسی کی حضوری میں رہ کر ہمیں مل سکتی ہے اور اس کے ذریعہ سے مل سکتی ہے، اس کے دیے ہوئے وسائل سے مل سکتی ہے۔ جس طرح بائبل مقدس ہے، جس طرح دنیا ہے، جس طرح جو ہے ہمارے اندر کے تجربات ہیں، جس طرح ہم سے پرسنلی خدا معجزانہ طور پر ہم کلام ہوتے ہوئے وہ وسائل جو ہے ہمیں دیے ہوئے ہے، اس لیے ان وسائل کے ذریعہ سے ہم خدا کو جانتے رہیں اور خدا کے لیے اپنی زندگی کو جو ہے وہ وقف کرتے رہیں، تاکہ ہم اس دنیا کے اندر اس کی پہچان پا کر کچھ کر دکھائیں اور خدا کے جلال کو بھرپور ظاہر کریں۔ آئیں ہم خداوند کی حضوری میں دعا کریں۔ خداوند بزرگ آسمانی باپ، ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں نہایت شکر گزار ہیں کہ تو قادر مطلق ہے، تو وفادار ہے، تو زندہ خدا ہے۔ تو نے اپنی پہچان کے بھرپور وسائل انسان کے لیے اپنی اس الہی محبت کے ذریعہ سے دیے، جس کے ذریعہ سے تو نے خداوند یسوع مسیح کو بخش دیا، جس کے ذریعہ سے تو نے دنیا کو بنایا، جس کے ذریعہ سے دیکھی اندیکھی ساری چیزوں کو پیدا کیا، اور جس کے ذریعہ سے اے خداوندہ تو ہمیں زندگی دیتا ہے، سانسیں دیتا ہے، فضل کرتا ہے کہ ہم اے خداوندہ تقویت پا کر تجھے جان کر کچھ کر دکھانے والے بن جائیں۔ ہماری مدد کر، ہم پر رحم کر، ہماری جنریشنز پر، ہمارے ملک پاکستان پر اے خداوندہ منسٹریز پر رحم کر، کلیسیا پر رحم کر، روح القدس نازل کر کہ ہم اے خداوندہ ہماری جنریشنز جو ہیں وہ تجھے جاننے کے لیے بھوکی اور پیاسی ہوں، تاکہ تیرے نام کو ہماری زندگیوں سے کامل جلال ملے اور تو اے خداوندہ ہماری زندگیوں میں فروغ پاتا جائے، تیری انجیل پھیلتی جائے، اور ہم اپنی خدمتوں کو، اپنی ان ذمہ داریوں کو جو تو نے بخشی ہیں کامل طور سے پورا کر سکیں، تاکہ تیرا جلال بھرپور طور سے ظاہر ہو۔ یہ ساری دعا تیرے بیٹے اپنے منجی یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔